अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ये लड़ाई झगड़ा, ये हंगामा आराई, ये गालम गलोच, ये गुंडागर्दी, पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी ज़बान, ये सारा कुछ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी साबित करना तो मकसूद नहीं है। जो कुछ पिछले कुछ दिनों से कौमी असम्बली में हो रहा है, मुल्क में हो रहा है, उससे ज़ाहिर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि निज़ाम तो चल ही नहीं सकता, ये सियासतदान तो होते ही ऐसे हैं और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने गुजारिश की थी, जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने वो गालम गलोच की थी, थप्पड़ छप्पड़ मारने की कोशिश की थी मंदोखिल साहब को, और उसके बाद फिर वो जो हुआ मजीद न्याजी साहब वाला मामला, आज फिर ये नया मामला जो कुछ हुआ असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी गई, और अब दूसरा दिन था आज, अब कल फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीर करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तकरीर मुकम्मल हो जाए, और शहबाज शरीफ साहब को जितना इंटरप्ट किया जाएगा वो इतना लंबा बोलेंगे, और उनको बहुत बोलना आता है, तो लिहाजा वो उनको टाइम तो बहुत मिला, लेकिन बहरहाल शोर शराबे की वजह से वो अपनी तकरीर जो है वो वाइंड अप नहीं कर पाए, तो इजलास जो है वो मुलतवी हुआ कौमी असम्बली का, और बग़ैर ज़ाहिर है वो होता है ना कि अपना एजेंडा को आगे बढ़ाए मुकम्मल हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। एजेंडा वहीं का वहीं रुका हुआ है, और वो डेडलॉक की सी कैफियत जो मैंने गुजारिश की थी कल कि वो पैदा हो गई है, वो वहीं की वहीं है। स्पीकर का जो किरदार है अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा हालात जो हैं वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं, और जितना इसी तरह इजलास को मज़ीद चलाने की कोशिश की जाती रहेगी तो फिर हालात और ख़राब होंगे। तो फिर हालात ख़राब होने का बहाना बना के कहीं सिस्टम को तो नहीं लपेटा जाएगा, कहीं कुछ और तो नहीं किया जाएगा। और इसी दौरान बीच में दो ख़बरें और भी आ गई। एक ख़बर ये आई कि जो शहबाज शरीफ साहब को FIA ने तलब कर लिया है 22 जून को, और उनको कहा गया है कि जनाब अब कि अगर आप नहीं आए तो फिर आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, हथकड़ी लग जाएगी। 7 महीने अंदर थे, अभी 23 अप्रैल को रिहा हुए, और 8 मई को बाहर जा रहे थे तो उनको रोका गया कि वो भाग रहे थे रात के अंधेरे में, हालांकि अदालत से हुक्म लेकर वो जा रहे थे, तो उनको बहरहाल तलब किया गया है। उनकी शुगर मिल्स के इशूज़ हैं, वो जो बैलेंस करने वाला ना जहांगीर तरीन साहब ने बताया था कि उनको वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ FIR इस वजह से दर्ज हुई है कि वो बैलेंस करना है उनको, तो बहरहाल वो बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो अब शायद शहबाज शरीफ साहब के को जो नोटिस भेज कर FIA शायद जहांगीर तरीन साहब को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि जहांगीर तरीन साहब को बताया जाए कि नहीं, जो आप कहते फिर रहे हैं कि सिर्फ आपको पूछगछ की जा रही है या आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी, तो ऐसा नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये एक मामला है। अब मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाएँ, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। और चीज़ का बड़ा इम्कान है, और वो ये है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी अपोजिशन ने, उस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की जो है डेट फिक्स हो गई है। जुम्मा 18 बनता है, जुम्मे को 18 जून को जुम्मे के दिन इजलास बुला लिया गया है, उस पर वोटिंग होगी और वो तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई जो है वो कार्रवाई फिर ज़ाहिर है मुतय्यन करेगी आगे के मामलात। ये जो धींगा मुश्ती, ये जो लड़ाई झगड़े, वो जो कुछ आज हुआ कौमी असम्बली में, जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था, बंदा एक बार देख लेता है, दूसरी बार देख ले तो उसके बाद फिर कुछ सवाल नए सवाल आते हैं, और वो सवाल एक वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें, कुछ बहस मुबाहिसा चल रहा है। तो जो कुछ आज हुआ कौमी असम्बली में वो प्री प्लान्ड तो था ही। मैंने पहले गुजारिश की कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा था काबीना के इजलास में, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने किसी और मामले पे इतना फोकस नहीं किया कि जनाब बजट आ रहा है, क्या करना है, कैसे बजट आ गया हुआ है, ज़ाहिर है उसको मंजूर करवाना है, सेशन चल रहा है, उस सेशन को किस तरह चलना चाहिए, बेहतर तरीके से चलना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तजावीज़ लेनी चाहिए, अपोजिशन की तजावीज़, अच्छी तजावीज़, ज़ाहिर है अपोजिशन की तजावीज़ ही सही, लेकिन बजट पर ठप्पा तो हुकूमत का होगा, तो अगर अच्छी तजावीज़ अपोजिशन की होती हैं तो वो भी लेनी चाहिए। इस तरह का होता है ना, जब बजट सेशन के दौरान अगर वफाकी काबीना का इजलास हो तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि इनको तुन के रखो, इनको किसी किस्म की रियायत नहीं देनी है नहीं अपोजिशन की, इनके साथ इनको बिल्कुल बुलडोज करना है, इनके साथ अब दो हाथ हो जाएं और बहुत हम तंग आ गए हैं, हमें तकरीर नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। तो वज़ीर आज़म साहब ने काबीना के इजलास में कहा। एक दिन पहले
ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے یہی کچھ کیا تھا، یہی معاملہ اسی طرح بات کی تھی۔ تو وزیر اعظم صاحب ظاہر ہے ان کو اب یہ پورا ایک پلان کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے، جس وجہ سے وہ جب ارکان آئے تو سیٹیاں حکومت کے ارکان آئے، اپوزیشن کے ارکان ایوان میں آتے ہیں یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر احتجاج کرنا ہے۔ اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کا فلسفہ، عمران خان صاحب کہتے ہیں اپوزیشن کا کام ہی الزام لگانا ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہی شور شرابہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن تو تیار ہو کے آتی ہے، ماضی میں بھی آتی رہی ہے، لیکن یہ حکومت تیار ہو کے آتی ہے۔ تیار اس لیے ہو کے نہیں آتی کہ اگر ہمیں تگڑا سوال کیا جائے گا بجٹ کے متعلق، یہ بات پوچھی جائے گی کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، یہ کیسے پورا کریں گے، ڈیفیسٹ کیسے پورا ہوگا، ڈیفنس اخراجات کہاں سے آئیں گے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں فگر ہے وہ فگر ٹھیک دے دیں، تو وہ والی باتیں تیاری کر کے آتی ہے حکومت کے، تاکہ سوال ہوں یا کوئی چیز آئے تو اس کو مسترد کیا جا سکے، اس کو درست کیا جا سکے۔ تو حکومت یہ تیاری کر کے آتی ہے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو سیٹیاں اٹھا کر آتی ہے ایوان میں، سیٹیاں اٹھا کر آئے، تیاری کر کے آئے، لڑنے جھگڑنے کے موڈ سے آئے۔ اور پھر فواد چودھری صاحب تو اب سر عام کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہ ہمیں نہیں بولنے دیں گے تو ہم بھی ان کو نہیں بولنے دیں گے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، گناہ کرو اور اس کا جو تعویل ایسی دو، وہ عذر گناہ بد کیا ہوتا ہے وہ کہاوت میں بھول رہا ہوں، تو بہرحال وہ گناہ کا جو عذر ہے وہ گناہ سے بدتر آ گئی، بات آ گئی، تو گناہ سے بدتر تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی ویلاگ کرنے سے پہلے کہ کس کس کا کیا کیا ریئیکشن آیا۔ مریم نواز صاحبہ نے اس پر اپنا ریئیکشن دیا، اس پر مختلف اور سیاسی لوگوں نے ریئیکشن دیا، پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آ گیا، ظاہر اندر بھی تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک بندہ ٹاک شوز میں اور اس میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ افتخار ہیں اپنا درانی صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کبھی بہت قریب رہا کرتے تھے، ان دنوں پتہ نہیں قریب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے بہت جو ٹیم کے جو کچن کیبنٹ کے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے زمانے کی ایک کی ہوئی ہے وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے۔ حفیظ شیخ صاحب جو بھی فارغ ہوئے وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور ان کو اپوزیشن مسلم لیگ نون تھی، اپوزیشن اس وقت تگڑی اپوزیشن تھی، مسلم لیگ نون اس پر احتجاج کر رہی ہے، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ صاحب درمیان میں بیچ بچاؤ کر رہے ہیں، اور دھینگا مشتی ہو رہی ہے وہاں پر۔ جاوید اقبال وڑائچ صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب میں ٹھیک ٹھاک ہاتھا پائی، ایک دوسرے کو چپیڑے، تھپڑ چپڑ گھسے، ایک دوسرے کو مکے شکے مارے، اور وہ ہوا۔ لیکن وہ انیشیٹ کیا تھا اپوزیشن نے، اور حکومت پھر ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ انیشیٹ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب پی ٹی آئی بھی نہیں تھی تب بھی ایوان میں ایسا تھا، تو بالکل جی، جب پی ٹی آئی نہیں تھی، مشرقی پاکستان کی اسمبلی تھی 1958 میں، وہاں پر ڈپٹی اسپیکر شاہد خان صاحب تھے، وہاں دھینگا مشتی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، ان کو پیپر ویٹ لگا، وہ بیچارے جان سے چلے گئے۔ ہوتا ہے دنیا جان کی، جاپان میں تو روزانہ کشتی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے ہی نہیں کہ ایوانوں میں، اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا، سوال یہ ہے کہ حکومت کر رہی ہے، اور حکومت کو حالات اچھے چاہیے ہوتے ہیں، چاہے امن و امان کے ہوں، چاہے ایوان کے ہوں، ایوان کے اندر ہوں یا سڑکوں پر گلیوں میں۔ یہاں حکومت ایوان میں، ٹاک شوز میں، سڑکوں پر، گلیوں میں حالات خراب کر رہی ہے، اور حالات ایسے موقع پر خراب کیے جا رہے ہیں جب ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے، وہ جو بعد میں بیچ میں چھوڑ گیا تھا نا ڈپٹی اسپیکر والی، تو وہ جمعے کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، تو اس سے آگے معاملات کا تعین ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے ماحول اتنا خراب کر دو کہ ایوان کی کارروائی ہی نہ چل سکے، ایوان آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ اور پھر ایک میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پیچھے پیچھے شور شرابہ کر کے، دھول اڑا کے، اور اس کے پیچھے مہنگائی کرنا، چیزوں کو کہ قیمتیں بڑھانا، وہ مقصود ہے۔ ہو گیا، میں نے دوپہر کو بات، شام کو بات بتائی تھی، کچھ دیر پہلے پیٹرولیم قیمتوں کی، مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی، پیٹرولیم کی کوئی 2 روپے 3 روپے 80 پیسے، تو اس طرح کر کے سارے کے سارے جو مصنوعات ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ بجلی کی بڑھنی ہے اور بڑھنی ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیسیکلی یہ چیز ہے، ایک تو تحریک عدم اعتماد، لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے مہنگائی نہیں کرنی، ہم نے IMF کی بات نہیں ماننی۔ عمران خان صاحب کے متعلق میری ایک بات تو یاد ہوگی آپ کو، میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کرتے اس کے بالکل الٹ ہیں، تو الٹ کر رہے ہیں۔ یہاں لوگوں کو انگیج کر کے، مصروف کر کے، ادھر سے واردات ڈالی جائے گی، مہنگائی کی جائے گی ہر چیز کی۔ تو ہاں، تحریک عدم اعتماد بھائی، تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، قاسم سوری کے خلاف، انہوں نے وہ جو بلڈوز کیا تھا، وہ جو 21 بل، یوں بشمول وہ جو الیکشن اصلاحات کا بل، اس سمیت انہوں نے وہ جو 21 بل پاس کر دیے تھے،
اور اپوزیشن کی سنی نہیں تھی، بجٹ پہ اپنا بحث تک نہیں کروانے دی تھی بلوں پر، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسی دن ہی ڈال دی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے، جمع کروا دی گئی تھی۔ اس پر اب جمعے کو ہے ووٹنگ۔ اب اس میں مارجن بہت تھوڑا ہے، یعنی کوئی 7-8 ووٹ آگے پیچھے ہونے، نہ ادھر ادھر ہونے، تو دھڑام سے گر جانا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر۔ اور ڈپٹی اسپیکر گر گیا تو پھر اسپیکر کو تو آج جس طرح دیکھ لیا ساری قوم نے کہ وہ جس طرح کچھ کر رہے ہیں، ایوان چلا رہے ہیں، جس طرح اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دے رہے، دوسرا دن اپوزیشن لیڈر کی تقریر مکمل نہیں ہوئی۔ اور اگر اس طرح کیونکہ قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی کے ضابطے ہیں، اسپیکر کے اختیارات ہیں، تو اسپیکر کے اختیارات میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فزیکلی اسالٹ کرے، کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سارجنٹ ایٹ آرم، وہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا سیکیورٹی گارڈ اسمبلی کے، ان کو کہا جاتا ہے سارجنٹ ایٹ آرم، تو ان کے ذریعے وہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں کہ جناب اٹھے، نکلے جائیں، آپ نے ماحول خراب کرنا ہے، ماحول خراب کر رہے ہیں، ایوان نہیں چلنے دے رہے۔ اور بجٹ جیسے خاص سیشن میں جس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی سیشن نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس سے حکومت نے رہنا ہے، اس سے حکومت نے جانا ہے، بجٹ پاس ہوتی ہے تو حکومت رہے گی، نہیں پاس ہوگی تو پاس ہوگا تو حکومت چلی جائے گی۔ تو اس دوران بجٹ کی اجلاس کے دوران اسپیکر صاحب کچھ نہیں کر رہے، اور قومی اسمبلی اپنا اپوزیشن لیڈر کو تقریر بھی نہیں کرنے دے رہے، اور ادھر سے وہ جو بجٹ کی کاپیاں ہیں وہ اینٹوں اور پتھروں کی طرح استعمال ہو رہی ہیں، یعنی جس کو کھول کر پڑھنا تھا، جس پر کھول کر دماغ استعمال کرنا تھا، وہ ہو نہیں رہا، اور وہ ایک دوسرے پر پھینکی جا رہے ہیں۔ تو بجٹ کیا سوچیں کہ کتنا ایک حکومت سنجیدہ ہوگی اس بجٹ میں، جو بجٹ کی کتابیں کھول کر نہیں کہہ رہی کہ جناب آپ پڑھو اپنے ارکان کو، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کاپیاں جا کر نا اپوزیشن کو مارو۔ تو بہرحال وہ سیشن کا ایشو تھا اس کا ڈپٹی اسپیکر والا، تو ڈپٹی اسپیکر کے کچھ ووٹوں کا فرق ہے، کچھ ووٹوں کا۔ اب وہ فرق جو ہے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے، جس طرح حفیظ شیخ والا فرق ختم ہو گیا تھا، حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ شکست کھا گئے تھے یوسف رضا گیلانی سے، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا نا، کیونکہ 7-8 ووٹوں کا فرق ہے۔ اور تب باضابطہ گروپ نہیں بنا تھا ہم خیال گروپ، اس کا کیا نام ہے، جہانگیر ترین صاحب کا، اب تو اعلانیہ بنا ہوا ہے، اب تو اعلانیہ وہ حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم حکومت کا حصہ ہیں، لیکن شک تھا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ووٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی کو، اس وجہ سے حفیظ شیخ ہار گئے۔ تو عمران خان صاحب کی شک کے دائرے میں جو آ گئے تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہونا اپنا وہ ہونا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے، اس پہ ووٹ ہونا ہے نو کانفیڈنس پہ۔ تو اس میں اگر یہ لوگ دوبارہ سیکرٹ بیلٹ میں کام دکھا گئے عمران خان صاحب کہ گر گئے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، جو کہ صادق سنجرانی جتنے ہی عزیز ہیں کچھ حلقوں کو، اگر وہ گر گئے تو اس کے بعد ظاہر اسپیکر کی باری آئے گی، کوئی پتہ نہیں اس بار اسپیکر کی باری نہ آئے، ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی باری آئے، تو پھر اس صورت میں عمران خان صاحب ڈپٹی اسپیکر کے گرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے یا اس ساری دھینگا مشتی کا بہانہ بنا کر یہ جو کچھ قومی اسمبلی میں کروا رہے ہیں اس کا بہانہ بنا کر اسمبلی توڑ دیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور پلان ہے، کچھ اور کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور کوئی خاص حلقے کہ جناب اس سسٹم کو جو ہے وہ گھر بھیجو اور کوئی عبوری سیٹ اپ لے آؤ، اور کچھ سالوں کے لیے وہ قومی حکومت والا چرچا پرانا چلتا آ رہا ہے نا، وہ رکا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ جب بھی پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا سسٹم کا ذکر آ جاتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں وہ آئے گا، قومی سیٹ اپ، قومی حکومت بنے گی کچھ سالوں کے لیے نہیں، کچھ ماہ کے لیے، اور پھر اس دوران پھر معاملات ٹھیک کیے جائیں گے، جو معاملات ابھی اپوزیشن کے، حکومت کے، یعنی پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان سب کو بٹھا کر کوئی اس کے بعد جب معاملات اپنے کنٹرول میں ہوں گے تو اس کے بعد الیکشن کروایا جائے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، ساری دھینگا مشتی کے پیچھے، لیکن بہرحال اس پہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ لیکن اس کا جو پہلا ہے وہ اس طرف قدم بڑھنے کا وہ ہے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، وہ ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس موو جو ہے اپوزیشن کی، وہ اگر کامیاب ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوں گے، ان کو وہ کئی بڑے بڑے اقدامات لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر وہ ناکام ہو گئی تو وہ تگڑے ہو جائیں گے، پھر شہباز شریف صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں بھائی، وہ ایف آئی اے کا جو نوٹس آ گیا ہے۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ایک کمنٹ کیا ہے ایک ویڈیو پر فیاض احمد صاحب، وہ کہتے ہیں یہ ڈرامہ
اصل ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی نے جس کلچر کو فروغ دیا اب اس کی انتہا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن نااہلی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایک پورا پرفیکٹ کمنٹ ہے، وہ کہہ رہے حکومت بھی نالائق ہے، اپوزیشن بھی نالائق ہے، نہ حکومت سے حکومت ہو رہی ہے نہ اپوزیشن سے اپوزیشن ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے گزارش کی تھی، اسی طرح کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔